केटी हॉलपर एक अमरीकी मज़ाहिया फनकारा, मुसन्निफा, फिल्म साज, पॉडकास्टर और सियासी तज्जियाकार हैं। वो अपने पॉडकास्ट द कैटी हॉलपर शो की मेजबान हैं और एरन मैटे के साथ पॉडकास्ट यूजफुल एडिट्स की शरीक मेजबान भी हैं। कैटी न्यूयॉर्क सिटी के अपर वेस्ट साइड में पली बढ़े, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। एक यहूदी घराने में, जिसे एक नौजवान ज़हम के लिए ज़हनी वर्कशॉप कहना गलत ना होगा, जहां उनके वालिद माहिर नफ्सियात और वालदा अंग्रेजी की प्रोफेसर और नॉवल निगार थीं। उनके वालदैन के मुतनव्वे असरात ने कैटी को डॉल्टन कॉलेज में तारीख पढ़ाने से लेकर कम्युनिटी टेलीविजन सेंटर में डेवलपमेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने, स्टैंड अप कॉमेडियन, दस्तावेजी फिल्म साज और मुसन्निफ बनने तक, और आखिरकार मीडिया में पहुंचा दिया, अपनी निहायत आजाद ख्याल आरा के साथ। कैटी के कॉलम्स न्यूयॉर्क टाइम्स, द नेशन, द हफिंगटन पोस्ट, ओपन लेफ्ट, द रॉ स्टोरी, जैकोबिन, द गार्डियन, सैलून और बहुत से दीगर बाएं बाजू के जरीदों में शाये हो चुके हैं। वो MSNBC, द यंग टर्क, फॉक्स न्यूज, द हिल राइजिंग और कई दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तबसरा निगार के तौर पर नजर आ चुकी हैं। 2022 में उन्हें हिल राइजिंग से इस सेगमेंट की वजह से निकाल दिया गया, जिसमें कैटी ने इजराइल को कहा था एक नस्ल परस्त हतूनत। मोहित पीरजादा, एडिटर, ग्लोबल विलेज स्पेस, ने कैटी को मद्दू किया कि वो वजाहत करें कि उन्हें पाकिस्तान और इमरान खान की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद में कैसे दिलचस्पी पैदा हुई और पाकिस्तानी निजात अमेरिकी किस तरह अमेरिकी बयानिए का हिस्सा बन सकते हैं। आपको इमरान खान में क्या चीज दिलचस्प लगती है? एक क्रिकेट खिलाड़ी जो आप जानते हैं वजीर आजम बन जाता है, वो मुझे एक अवामी रहनुमा, किसी हद तक सोशलिस्ट और अशराफिया को चैलेंज करने वाले शख्स के तौर पर नजर आते हैं। वो यहूदी तारीख के फितनों और सियासी सहयूनियत और लिबरल यहूदियों के दरमियान बढ़ते हुए इख्तिलाफ की बात करते हैं। हमारी पेचीदा दुनिया के बाखबर नजारे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पाकिस्तान में दिलचस्पी कैसे आई? सच कहूँ तो मुझे पाकिस्तान में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? नैब देखा, क्या मैं आपके कैटी हेल्पर शो का पहला मेहमान था? क्या मुझसे पहले कोई था? पाकिस्तानी निजात। पाकिस्तानी निजात, हाँ। मेरे पास असद से नफरत करने वाला और शुजा से नफरत करने वाला बड़ा था, और असद से नफरत करने वाला अफसोस से। असद से नफरत करने आना? हैदर, हाँ, वो दिसंबर में इंतकाल कर गए। एक शानदार सियासी फिलोसोफर। उसने किताब लिखी जिसका नाम मिस्टेकन आइडेंटिटीज है, दरअसल शनाख्त की सियासत और शनाख्त की सियासत के हथियार बनाने के बारे में, जिसकी मैं बहुत ज्यादा सिफारिश करता हूँ। उसका भाई शुजा शानदार है। ओ हाँ, शुजा नवाज। तो क्या आपने शो में शुजा नवाज को रखा था? नहीं, शुजा ही था। शुजा नफरत? हाँ, वो उस पर है। वो द नेशन के एडिटर हैं, लेकिन वो एक सहाफी हैं जो म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। और वो पाकिस्तानी मिजाज है। हाँ, लेकिन वो बात नहीं करते, वो नहीं थे, ये उनकी तवज्जो का मरकज नहीं था। इनकी तवज्जो का मरकज पाकिस्तान नहीं था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शुजा के खानदान वालों ने वाकई इन इंटरव्यूज को सराहा जो मैंने आप और पाकिस्तान में दूसरे लोगों के साथ किए थे। क्या मेरे पास नहीं था? क्या मैंने आपसे पहले अलीमा खान पर किया था? जी हाँ, आपने अलीमा खान को एक से ज्यादा बार बुलाया था। अलीमा खान? हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पहली थी। लेकिन मैं चाहता था कि आप आएं, बस फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मरियम, जो के बहन है, बुशरा, फिर आपने बेहतर बहन शहजादा को बुलाया। और मैंने हसन अली को भी बुलाया था, जिनकी मरियम के साथ बहुत जबरदस्त बहस हुई थी। मेरा सवाल है, ये दिलचस्पी कैसे बढ़ी? मेरा मतलब है, क्योंकि आप सारी जिंदगी फिल्मसाज, सहाफी, मुसन्निफ रहे हैं। मैं इस कहानी की तरफ मुतवज्जे हुआ कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, और मैंने सोचा कि ये मुझे जीनी अहमद की उस बारे में तहरीर पसंद आई, मुझे रायन ग्रीन की तहरीर भी पसंद आई। मुझे वो एक निहायत दिलचस्प शख्सियत लगे, इमरान खान, और इसीलिए मैं उसके बारे में मजीद जानना चाहता था। और वो इतने नुमाया तौर पर गायब भी थे, गैर हाजिर थे। आपको इमरान खान क्यों एक दिलचस्प शख्सियत लगते हैं? मेरा मतलब है, बस ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मेरा मतलब है, ये उसे सिर्फ इसी में महदूद करना नहीं है, लेकिन ये वाकई एक जबरदस्त कहानी है कि क्रिकेट खिलाड़ी जो बाद में आप जानते हैं वजीर आजम बन जाता है,
اور وہ بہت، میرا مطلب ہے آپ اور میری سیاست میں تھوڑا سا فرق ہے، تو یہ دلچسپ ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ اور میں شاید اسے کچھ مختلف انداز میں بیان کریں گے، کیونکہ شاید ہمیں اس کی مختلف باتیں پسند ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ ایک پاپولسٹ، کسی حد تک سوشلسٹ یقینی طور پر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کوئی ایسا شخص جو اشرافیہ کو چیلنج کرتا ہے، اور ایک وقت تھا میں اس بات پہ حیران رہ گیا کہ اسے کتنی کم کوریج ملی، اور ظاہر ہے سچ کہوں تو اصل چیز جس نے مجھے اس میں دلچسپی دلائی، اس کے علاوہ اس کی وہ بہت کرشماتی تھا۔ مجھے یہ پسند ہے کہ وہ ایک کرشماتی پاپولسٹ ہے جو اچھائی کے ساتھ ہے بجائے اس کے کہ وہ برائی کے ساتھ ہو۔ کیا یہ ہے؟ اور ایک اور بات، دراصل یہ دلچسپ ہے کیونکہ ایک اور چیز ہے جسے میں بہت خطرناک سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ، اور ایک بار پھر میں تھامس فرینک کا حوالہ دوں گا اور انہیں بڑا کریڈٹ دوں گا۔ انہوں نے دا پیپل نو نامی شاندار کتاب لکھی ہے جو پاپولزم پر ہے۔ ایک غلط تاثر ہے کہ آپ دائیں یا بائیں بازو کے پاپولسٹ ہو سکتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے، جس سے میں متفق ہوں، کہ لفاظی کی حد تک یہ ہاری ہوئی جنگ سہی، مگر پاپولسٹ صرف بائیں بازو میں ہوتے ہیں، اور پھر دائیں بازو میں ایسے لوگ ہیں جو سرمایہ داری کو ہتھیار لیتے ہیں۔ لیکن وہ ایک پاپولسٹ تھا جو دائیں بازو میں نہیں تھا، جس نے پاپولزم کو دائیں بازو کے لیے نہیں اپنایا تھا، وہ بائیں بازو میں تھا، اس لیے میں نے اسے ایک اہم شخصیت پایا۔ اور پھر ظاہر ہے جب میں نے یہ جانا کہ آپ جانتے ہیں ریاست متحدہ کا نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ اسے پسند نہیں کرتا تھا، یہ میرے لیے فوری طور پر بونس کی طرح ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے مخالفین کس طرح اسے ایک اسلامسٹ کے طور پر بیان کرنے کے قابل تھے۔ طالبان ہاں، کون تبصرہ کرنے کے قابل رہا؟ میں یعنی ان کے ناقدین اور مغربی مخالفین۔ یقین نہیں آیا۔ جب آپ ایپسٹین کی ای میلز دیکھتے ہیں اب جانتے ہیں اس سے بھی بہتر، یہ بڑی تعریف ہے کہ ایپسٹین نے توہین کی۔ خاندان کو یہ اس کی ویب سائٹ پر لکھ کر ضرور اجاگر کرنا چاہیے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میرا مطلب ہے کیا آپ نے میرا مطلب ہے ایک صحافی کے طور پر آپ تو کئی سالوں سے اس بیانیے کی دنیا میں ہیں، اس کے لیے شکریہ۔ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں اور ہمیں کیسے بتائیں گے؟ پاکستان جو دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ریاست ہے اور دوسری سب سے بڑی مسلم ملک ہے، جس کی ایک بڑی ڈائسپورا ہے، اور امریکہ میں بھی 50 کی دہائی سے اتحادی رہا ہے، اسے امریکہ میں کوئی جگہ اور کوئی دلچسپی کیوں نہیں ملتی میڈیا میں؟ مجھے نہیں معلوم، میرا خیال ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ میرا خیال ہے یہ آسان نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی سیاسی بیانیے میں آسانی سے پھٹ بیٹھتا ہے۔ شاید اسی لیے میرا خیال ہے کہ لوگ بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ ہمارا میڈیا بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ دیکھیں، مغربی میڈیا کے لیے تو جیسے آپ کو لازمی طور پر کسی ایک طرف کھڑا ہونا پڑتا ہے، جیسے ایک طرف ایکسس آف ایول ہے، پھر وار آن ٹیرر ہے، اور پھر اسرائیل کی مشترکہ اقدار ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ان دو انتہاؤں کے علاوہ جیسے جیک ٹیپر جیسے لوگ بالکل نہیں جانتے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور میڈیا کے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ پھر اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو 2 انتہاؤں میں سے ایک ہونا ہے، یا تو اسے برائی بننا ہے جیسے ایران برائی کا محور، یا اسے بننا ہے ہو سکتا ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں شاید یہی وجہ ہے کہ اسے زیادہ میڈیا توجہ نہیں ملتی، کیونکہ اسے اس طرح کے بے وقوفانہ سطحی فریب میں فٹ کرنا آسان نہیں ہے جسے میڈیا بہت پسند کرتا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر رپورٹنگ کرتے ہوئے بھی یہی انداز اپناتے ہیں۔ یہ سب کچھ یوں ہے کہ اب جانتے ہیں حماس فلسطینی دہشت گرد ہیں اور اسرائیل اپنے دفاع میں ہے۔ میرا مطلب ہے پورا طریقہ کا۔ حزب اللہ کے حق میں اسرائیلی پروپیگنڈا اس قدر کامیاب رہا ہے کہ اس نے گہرائی تک اثر ڈالا ہے۔ مغربی میڈیا آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے جو آپ کو جاننا چاہیے کہ مغربی میڈیا کتنا تنقیدی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہاں وہ بس بیانیے کو دہراتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، اور میرا خیال ہے کہ ایسے زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے لیے کوئی اے آئی پیک جیسا ادارہ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے لیکن 2 مختلف دھارائیں ہیں۔ ایک پاکستانی امریکی کمیونٹی ہے جو چاہتی ہے کہ پاکستان میڈیا پر زیادہ نمایاں ہو، دوسری طرف پاکستانی فوج ہے جو اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی مثبت انداز میں بیانیے کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہے نا؟ مجھے نہیں معلوم آخر میں کون سی طرف جیتے گی۔ ہاں، اور پھر یقیناً اس میں مزید الجھنوں کا اضافہ۔ پھر آپ کے پاس، میرا مطلب ہے ہندوستان کی محبتیں کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں شیخی بگا رہی ہیں۔ اسرائیل
इजराइल के साथ। हाँ, क्या आप इंडिया गए हैं? मैं जा चुका हूँ। दर हकीकत में वहां था जब बैन हमारा है, भुट्टो मारा गया। 2007? हाँ। मौसम गर्मा 2007। हाँ, लेकिन आप कभी पाकिस्तान नहीं गए? नहीं, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं गया हूँ। पूना में हमारे अच्छे दोस्त हैं। इंडिया? हाँ, नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्यों गया, ओ इस तरह मैं वहां पहुंचा, ओ ठीक है, मेरे वालिद हैं। मेरे वालिद हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा से भारत को पसंद करते हैं। या मुझे नहीं मालूम कि हमेशा से या कॉलेज के बाद से उन्हें भारत बहुत पसंद आया और वो कॉलेज के बाद वहां गए थे। लेकिन फिर हम भारत जाना चाहते थे और अपने दोस्तों से भी मिलना चाहते थे। ओ पुणे में तो हमारा एक दोस्त है जो मेरी उम्र का है, मुझसे 2-3 साल बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छे खानदानी दोस्त हैं। उनका बेटा तालीम के लिए हिंदुस्तान चला गया। वो एक नस्ली मौसीकी का माहिर है और वो सितार की क्लासों में अपनी अब की बीवी से मिला था। सितार क्लासेस हो? दिलचस्प। लेकिन आपका कैटी हेल्पर शो हिंदुस्तान के मसाइल पर फोकस नहीं करता है। हमारे पास कभी कभी होता है, जैसे कि जब वहां कुछ जब्र हुआ, सहाफियों पर हमला हुआ, तो उस पर तवज्जो दी जाएगी। हाँ, हम हकीकत में ऐसा नहीं करते कि हम उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते। मेरा मतलब है, बुनियादी तौर पर अगर कोई दिलचस्प कहानी हो तो मैं उस पर तहकीक कर लूंगा और उस पर बात करने के लिए किसी मेहमान को बुला लूंगा। तो आय मैंने तो विजय प्रसाद अक्सर भारत पर बात करते हैं। अमेरिका की दिलचस्पी को जानना जरूरी है। मीडिया, भारत इतना बड़ा है लेकिन आपके शो में मौजू नहीं बनता। मीडिया को किस चीज में दिलचस्पी है? मीडिया की दिलचस्पी को क्या चीज मुतहर्रिक करती है? मुझे लगा आप बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मौजू चुने। मेरा मतलब है मैं लेकिन ठीक है, लेकिन मेरे शो, मेरे मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट लेगेसी मीडिया में फर्क है, ठीक है? क्योंकि जैसे मुझे किस चीज में दिलचस्पी है आप जानते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहले रूस और यूक्रेन पर बहुत ज्यादा तवज्जो देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा मीडिया जंगी जुनून को हवा दे रहा है। मुझे लगा कि बहुत ज्यादा मामलात को हद से ज्यादा सादा बनाया जा रहा है। मुझे पुतिन पसंद नहीं, लेकिन उन्हें हिटलर कहना गैर तारीखी और खतरनाक है, क्योंकि इससे सिफारतकारी जहरीली होती है। हॉलोकॉस्ट का सबक यही है कि हिटलर से मुज़ाकरात नामुमकिन थे और वो वाकई बातचीत के काबिल शख्स नहीं था। लेकिन पुतिन, अंदाजा लगाएं, वो हिटलर नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की गैर जिम्मेदाराना सोच की एक मिसाल है। तो मेरा ख्याल है शायद इन चीजों में से एक जो मेरी दिलचस्पी को उभारती है, वो ये है कि जब मैं देखता हूँ कि मीडिया किसी मामले को एक मसला ज़दा अंदाज में और बुनियादी तौर पर जंग के हक में रिपोर्ट कर रहा है। तो ये अक्सर होता है, लेकिन फिर भी मेरा मतलब है मैं इसलिए भी दिलचस्पी लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना। मैं वाकई दिलचस्पी रखता था कि जुनैद अहमद क्या कहते हैं। मुझे उनका तज्जिया वाकई दिलचस्प लगा। आपको उनके बारे में क्या दिलचस्प लगता है? ओ बस जिस तरह उन्होंने खान के साथ जो कुछ हो रहा था उसे बड़े तनाजुर से जोड़ दिया, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो इजराइल फिलिस्तीन के मामले पे बहुत बेबाक हैं, इसलिए मुझे मालूम था कि मेरे ख्यालात किसी हद तक उनसे मिलते हैं। इसी वजह से वो मेरे लिए बहुत मोतबर थे। और फिर जब मैंने उनकी बातें पढ़ी, उनका पाकिस्तान पर काम पढ़ा, तो मुझे इसमें दिलचस्पी पैदा हुई। लेकिन ये बात दुरुस्त है, मेरा मतलब है मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद को कोई खास साबित करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे आप जानते हैं, जो चीज मुझे मुतहरिक करती है वो नहीं है जो दूसरों को करेगी। मेरा मतलब है मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं खुद मुख्तार हूँ, इसलिए मुझे कॉर्पोरेट मीडिया के दबाव या किसी लाइन पर चलने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। अगर मैं इस्राएली टेलीविजन का मेजबान होता तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होता कि एक यहूदी इसराइल के खिलाफ कैसे हो सकता है? तो चंद बातें हैं। एक तो ये कि मुझे वजाहत करनी है या कुछ तरमीम करनी है। मेरा ख्याल है मैं ये कहूंगा कि मैं लिबरल से ज्यादा बाएं बाजू का हूँ, जो शायद कुछ लोगों के लिए इतना अहम फर्क ना हो, लेकिन दरअसल आप जानते हैं मैं खुद को लिबरलिज्म पर ज्यादा से ज्यादा तनकीद करते हुए पाता हूँ। लेकिन ये एक मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू है। ये मेरे लिए भी दिलचस्प है, मैं भी इस पर आऊंगा। लिबरलिज्म और बाकी बहने के दरमियान क्या है? आप मैं जवाब देना चाहता था कि अब बस चलो इस चीज को याद रखो, अगर तुम आगे बढ़ सकते हो तो मुझे अपने सवालात पूछने होंगे। आप जानते हैं बहुत से। उन्होंने कहा, आप मुदाखलत क्यों करते हैं? मैं समझता हूं, लेकिन अगर बात खत्म नहीं हुई तो कहें कि मुझे बात मुकम्मल करने दे तो आगे बढ़ें। बहुत अच्छा।
ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں اسرائیل پر تنقید کرنے والا یہودی کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے میرے لیے اس حد تک کہ آپ کو حل ٹی وی سے نکال دیا گیا، میرا مطلب ہے ٹھیک ہے تو ہاں تو مجھے نکال دیا جا۔ اچھا، کچھ باتیں ہیں، مجھے پیچھے جانے دو۔ میں حل کی تفصیلات میں جانے سے پہلے پیچھے ہٹوں گا، لیکن اگر فلسفیانہ طور پر بات کی جائے تو میرا مطلب ہے یہودی ہونا اور صہیونی ہونا ایک ہی بات نہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنا اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سچ ہے، حقیقت میں یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ یہ خود ایک قسم کا یہود مخالف تعصب ہے، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ تمام یہودی ایک ہی سوچ رکھتے ہیں، اور اب ہم دراصل اسرائیل کے وفادار ہیں۔ اسے دوہری وفاداری کا تاثر کہا جاتا ہے، جو پہلے بہت بڑا مسئلہ تھا اور اب بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ جیسے ڈی ایل ایپیک اسرائیلی حکومت اور اس کے تمام حمایت، وہی لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الہان عمر جیسی شخصیت یہود مخالف دوہری وفاداری کے تاثر کو فروغ دینے کی مرتکب ہے، وہ خود ہی اس تاثر کو ہر بار فروغ دیتے ہیں جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودی ہونا اور اسرائیل کے حق میں ہونا ایک ہی بات ہے۔ تو یہ کافی عجیب بات ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس منطق میں خامی کیا ہے؟ میری نظر میں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے اگر آپ مسلمان ہیں تو اب داعش کے حامی کیوں نہیں ہیں۔ میرے لیے یہ دونوں باتیں تقریباً ایک جیسی ہی لگتی ہیں۔ اب یہ موازنہ مکمل طور پر درست نہیں بیٹھتا، کیونکہ میں کہوں گا کہ اسرائیل کی یہودیوں کی حمایت مسلمانوں کی داعش کے لیے حمایت سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ اسرائیل ایک حکومت ہے، داعش کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن میں اسے صرف ایک مثال کے طور پر استعمال کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپس میں جلی ہوئی نہیں ہیں، اور حقیقت میں تو کہوں گا کہ اس کا تعلق اور بھی کم ہے، کیونکہ کم از کم آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ داعش اسلام کی مکمل تحریف ہے۔ میرے لیے صہیونیت میں دراصل کوئی خاص یہودی عنصر نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے صہیونیت کی شروعات ہوئی کی سیاسی صہیونیت تو شروع میں عیسائی تھی، اب جانتے ہیں وہ لوگ جو چاہتے تھے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، سیاسی صہیونیت ابتدا میں عیسائی تھی۔ ہاں، یہ عیسائیوں سے شروع ہوئی تھی، اور بہت سے لوگ تھے جن کے پاس مذہبی عیسائی مذہبی حمایت تھی یہودیوں کے لیے۔ کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ اس سے میرا خیال ہے قیامت کی گھڑی شروع ہو جاتی۔ لیکن پھر آپ کے پاس وہ لوگ بھی تھے، اب جانتے ہیں، بنیادی طور پر یہود مخالف لوگ جو صہیونی تھے، جو یہودیوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ انہیں کسی اور ملک بھیج دیں۔ میرا مطلب ہے آپ نے مجھے بہت الجھا دیا ہے۔ یہود مخالف صہیونیت کے حامی تھے اسرائیل کے لیے۔ آپ کا مطلب ہے صہیونی؟ رکی، یہود مخالف صہیونیت کے حامی تھے۔ ٹھہرے، یہود مخالف صہیونیت کے حامی تھے۔ نہیں، یہود مخالف صہیونیت۔ میں حامی ہونا ٹھیک ہے۔ میں کہوں گا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ صہیونیت اور یہود دشمنی کے درمیان کافی زیادہ مماثلت ہے، حالانکہ یہودی ہے، تو ذرا سوچیں اس بارے میں۔ لیکن یہود دشمنی کا مطلب ہے یہودیوں کے خلاف ہونا۔ جی ہاں، تو میں جانتا ہوں یہ عجیب لگتا ہے، اور ایک شاندار ربی ہے جنہیں آپ کو اپنے شو میں بلانا چاہیے۔ ان کا نام ربی یعقوب شاپیرو ہے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی ایمپٹی ویگن، صہیونیت کا سفر شناختی بحران سے شناختی چوری تک۔ کیا آپ ان کی کتاب دکھائیں گے؟ ہاں، اور یہ سب اسی بارے میں ہے۔ میرا ان سے تعارف کروائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ یقیناً کروں گا۔ تو یہاں بات کرنے کو بہت کچھ ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو یہودیوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور اس لیے انہیں اسرائیل کسی اور ملک بھیج دینا اس مقصد کے لیے ایک اچھا طریقہ تھا۔ پھر آپ دیکھیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہت سے ابتدائی صہیونی یعنی یہودی صہیونی، ان میں سے بہت سے وہ تھے جنہیں میں خود سے نفرت کرنے والے کہوں گا۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ میرے جیسے یہودیوں کو بھی خود سے نفرت کرنے والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک بار پھر جو مفروضہ ہے، جو کہ غلط ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر آپ بن گوریان جیسے لوگوں کے الفاظ پڑھیں جو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم تھے، اگر آپ ہرزل جابٹنسکی جیسے لوگوں کے الفاظ پڑھیں تو انہوں نے ایسی باتیں کہیں اور لکھیں جو بہت زیادہ یہود مخالف تھیں۔ وہ یہودیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہودی یہ یہودی، وہ انہیں نفرت انگیز قرار دیتے ہیں، انہیں تعریف کی راکھ کہتے ہیں۔ وہ ڈائسپورا یہودی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ ان کی اصطلاح ہے بنیادی طور پر ان یہودیوں کے لیے جو جلاوطنی میں رہ رہے تھے، جو کہ زیادہ تر یہودی تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہودی ہمیشہ سے جلاوطنی میں رہتے آئے ہیں۔ تو یہ کیسا تضاد تھا؟ اگر بن گوریان اور دوسرے یہود مخالف اسامی مخالف تھے
तो फिर वो यहूदियों के लिए एक रियासत क्यों कायम कर रहे थे? क्योंकि वो एक नया यहूदी पैदा करना चाहते थे। ये वाकई एक बेहतरीन सवाल है। एक नया यहूदी, और नया यहूदी वो सब कुछ होगा जो पुराना यहूदी नहीं था। तो नया यहूदी मुसल्ला होगा, अस्करी मिजाज का होगा, जमीन पर काम करेगा, वो सब कुछ करेगा जो जलावतनी में रहने वाले यहूदी ना कर सकते थे और ना ही करते थे। और उनके पास वाकई एक तरह की, अब जानते हैं, इस वक्त की सोच थी। बाद में होलोकास्ट के बाद यहूदी की तस्वीर ऐसे पेश की गई जैसे वो ज़ब्ह होने जा रहे हों भेड़ों अबरवी की तरह। ये वो दकियानूसी तस्वुर था जो होलोकास्ट के दौरान यहूदियों के साथ पेश आने वाले वाकयात के बारे में था। तो इसराइल वो सब कुछ होने जा रहा था जो वो यहूदी नहीं था, नहीं बनना चाहता था। कोने में बैठा दुआ करने वाला यहूदी रब्बी जो दरा सहमा हुआ हो, जैसे कि जब कजाक आते और लूट मार करते और उसकी माँ, बहन, बीवी या जो भी हो उनके साथ ज्यादती करते, तो इजराइल ऐसा नहीं होने वाला था। कोसैक्स का जिक्र है, पॉलिश। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये होलोकास्ट से पहले जैसा है। मैं हर किस्म के ट्रैप्स और तारीखों की बात कर रहा हूँ। ये भी तारीख का हिस्सा है। यहूदियों पर हमला करने वाले कोसैक्स हाँ का हिस्सा है। सही, मैं नहीं कहा। नाजी बनने वाला नहीं था। तुम अश्कनाजी हो। हाँ, हम बेन गोरियन हैं और दूसरे भी। हाँ, बेन गोरियान उसका असल नाम नहीं था। मुझे याद नहीं उसका असल नाम क्या था। फिर याहू का असल नाम कुछ मिलोस्की, मलिकोस्की या कुछ ऐसा ही है। उन्होंने ये जाली इसराइली नाम इब्रानी नाम बना लिए थे जो असल में नहीं थे। और एक और बात यह है कि इनमें अश्कनाजी सकाफत के लिए बहुत ज्यादा खुद नफरत थी, हालांकि वो खुद अश्कनाजी थे। और ये वाकई अजीब बात है कि वो मजराही यहूदियों के खिलाफ भी नस्ल परस्त थे। मजराही यहूदी वो हैं जो मशरिक वस्ती में थे। वो शुमाली अफ्रीकी और अरब के। शुमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ती में उनसे बुरा सलूक हुआ। हॉलोकॉस्ट के बाद उन्हें मजीद यहूदी इसराइल लाने थे, चुनाचे वो मजराही यहूदियों का एक ग्रुप लेकर आए। अगर आप तारीख नहीं जानते तो शायद मैं साजिशी थ्योरिस्ट लगूं, लेकिन ये सब दस्तावेजी है। सियोनी। मैं समझ रहा हूँ कि दूसरी सकाफत का मुताला करना मुश्किल होता है। मैं समझ गया हूँ। हाँ, ठीक है, आइए थोड़ा सा बैकअप करते हैं। तो आप शायद बाएं बाजू के बहुत से यहूदियों को जानते हैं, ठीक है? इस पूरी तारीख का मामला है। मेरे जानने वाले सभी लोग बहुत लिबरल हैं। हाँ, ठीक है, तो उसकी भी एक तारीख है और उसका एक हिस्सा इस हकीकत से आता है कि इतनी बड़ी डायस्पोरा कम्युनिटी थी। इस बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं और मैं ये भी वाजे करना चाहता हूँ, जैसे नॉर्मन फिंकलस्टेन इस पर बहुत बात करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादातर यहूदी ऐसे हैं, बल्कि ये है कि इन ग्रुपों में उनकी नुमाइंदगी ज्यादा है। तो मैं कहूंगा मसलन सोल राइट्स मूवमेंट में बहुत से सफेद फार्म सोल राइट्स के हामी यहूदी थे। अमेरिकी कम्युनिस्टों में भी बहुत से यहूदी थे। और आप जानते हैं, ये एक हसास इस्तिलाह है। बहुत से लोग कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन जो भी हो, खास तौर पर स्टालिन से पहले कम्युनिज्म के खिलाफ होना बुनियादी तौर पर माशी और नस्ली इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना था, मेरी राय में। अश्कनाजी यहूदी मजराही और सफारदी यहूदियों से कैसे मुख्तलिफ है? देखिए, सकाफती तौर पर मेरा मतलब है वो बहुत मुख्तलिफ हैं। ये भी एक और बात है, यानी जब मैं कुछ कहता हूँ कि ये बहुत यहूदी है और मैं ये मोहब्बत से कहता हूँ, जैसे कि लैरी डेविड बहुत यहूदी हैं, वो दरअसल बहुत अश्कनाजी हैं, ठीक है? जी हाँ, है। यमनी यहूदियों या इराकी यहूदियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और जो बात मैं पहले कहना चाह रहा था वो ये है कि इस अजीम मौर्रिख हैं आवी श्लाइम, जिन्होंने 3 वर्ड्स नामी किताब लिखी है। और वो एक इराकी यहूदी हैं जो बगदाद में पैदा हुए, फिर इसराइल चले गए और अब इंग्लैंड में रहते हैं। और उन्होंने वाकई इस पर एक मुतालिया किया था। उन्होंने इस मौजू पर तहकीक की थी। सब जानते हैं कि इराक में यहूदी मकामात पर बम धमाके हुए थे और इससे बहुत कुछ हुआ इराकी यहूदी इसराइल शाही में। लेकिन इस बारे में बहुत सी अफवाहें थीं कि सयोनी इसमें मुलव्विस थे। और फिर ये उन्होंने दस्तावेजी सबूत दिए कि कम से कम 5 ऐसे वाकयात हुए थे। और मुझे याद नहीं कि उन्होंने उनमें से 3 का पता लगाया था या उनमें से 2 यकीनी तौर पर सयोनियों ने किए थे। सब नहीं, लेकिन वो सयोनियों के हाथों हुए थे, क्योंकि, और ये एक बेहतरीन मिसाल है, सयोनियत यहूदियों की जानों पर एक कौमी सियासी मंसूबे को तरजीह देती है। अब मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ, बर्नी सैंडर्स भी यहूदी है। हाँ, वो बिल्कुल हमें, वो बहुत यहूदी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। हाँ, लेकिन जो क्या है, मेरा मतलब है, मैं अपने नाजरीन को ज्यादातर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी निजात लोगों को समझने दो। ये तफरीका क्या है? अमेरिका के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता यहूदियों में से कुछ इसराइल के खिलाफ हैं या पिछले 3 सालों में रहे हैं। ठीक है, हाँ,
جی ہاں، دراصل اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں ایک یہودی ہوں جو نہیں مانتا کہ اسرائیل کو یہودی ریاست ہونا چاہیے۔ برنی سینڈرز اور جیف سیکس بھی شاید اس پر یقین نہیں رکھتے۔ میں یقین رکھتا ہوں، لیکن میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ نارمن فنکلسٹین اس پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ لیکن کیا کوئی بھی یہودی، چاہے آپ سیونی ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ایک بہت بھاری لفظ ہے، میں خود سیونیت کے خلاف ہوں، لیکن کوئی بھی یہودی جو سیونی ہے، میں کہوں گا، اور میری سیاست کے بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو منسوخ کر دیتے ہیں اگر وہ سیونی ہو، چاہے وہ لبرل سیونی ہی کیوں نہ ہو۔ میرا واقعی نہیں خیال کہ لبرل سیونیت وجود رکھ سکتی ہے، لیکن اس بات کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ خود کو سیونی سمجھتے ہیں تب بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر آپ نسل کشی کی مخالفت نہیں کرتے ہیں تو آپ دور دراز سے اخلاقی انسان ہو سکتے ہیں۔ وہ مختلف سطحیں ہیں، جیسے ایک بار پھر میں سیونی مخالف ہوں، لیکن میرے آزاد خیال سیونی دوست تجریدی طور پر یہودیوں کے گھر کے قائل ہیں۔ میرے لیے اب یہی اہم سوال ہے، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے، سیونیت مخالف ہونا اب ضروری ہے۔ میں حقیقت پسند ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو لوگوں کو وہیں سے شامل کرنا چاہیے جہاں وہ ہیں، اور آپ شاید انہیں حقیقتاً دکھا سکتے ہیں کہ کیوں سیونیت خطرناک ہے، لیکن میری رائے میں سب سے اہم چیز نسل کشی کو روکنا ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تبصرے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ اسرائیل کو یہودی ریاست تسلیم نہیں کرتے تو گویا آپ دو ریاستی حل مسترد کر کے وہاں سب کے لیے ایک ہی ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، عیسائیوں کے لحاظ سے۔ ہاں بالکل، مساوی حقوق، ہاں، یہ تھیوکریسی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اسرائیل ایک تھیوکریسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہے۔ اگر آپ اسے تھیوکریسی نہیں کہنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ تھیوکریسی ہے، کیونکہ میرا مطلب ہے یہ اس کا انتہائی ورژن نہیں ہے، لیکن آپ ایک اصلاح یافتہ ربی سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک قدامت پسند ربی سے شادی کرنی ہوگی۔ واقعی؟ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن چیزیں بند رہتی ہیں، اس لیے اگر آپ چاہیں تو عبادت کا اور ریاست کی مکمل علیحدگی نہیں ہے۔ لیکن شاید بھی ہمیشہ کیس نہیں تھا۔ میں کہوں گا کہ یہ ایک رنگ برنگی نظام ہے، اسے تھیوکریسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک رنگ برنگی نظام نے۔ اسی لفظ نے آپ کو ہندو پروگرام میں الجھایا۔ ٹھیک ہے، میری بلے لیے ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اب وہاں کیا کہہ رہے؟ میں بنیادی طور پر یہ دلیل دے رہا تھا کہ یہاں دو نظام ہیں، انصاف کے دو الگ الگ معیار ہیں۔ یہاں دو قانونی نظام ہیں، یعنی اسرائیل میں الگ مگر برابر جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب فلسطینی کہاں رہتے ہیں؟ آپ کے پاس غزہ میں فلسطینی ہے، مغربی کنارے میں ہے، اور پھر کچھ کو 48 والے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فلسطینی ہے جو اسرائیل کے شہری ہے، اور ان کے لیے الگ قوانین ہیں۔ اور کچھ قوانین ایسے ہیں جیسے کہ کچھ جگہوں پر رہنے کی اجازت نہ ہونا۔ نیتن یاہو نے حالات مزید بگاڑ دیے۔ وقت کے ساتھ حکومتیں نام کی حد تک لبرل اور روادار بنتی ہیں، لیکن اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے نیشن سٹیٹ قانون بنایا جس نے اسے مزید ایک اپارتھائڈ ریاست بنا دیا۔ تو میرا خیال ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہودی ثقافت اور ورثہ جس سے میں آتا ہوں وہ واقعی برابری اور سماجی انصاف کو اہمیت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک تصور ہے جو یہودیت سے آتا ہے، یہ تورات میں نہیں ہے، لیکن یہ تورات کی کچھ تفسیر میں موجود ہے۔ تکون عالم، جس کا مطلب ہے دنیا کی اصلاح کرنا۔ اب تو معاملہ اور بھی پیچیدہ ہوتا جا ہے۔ میں واقعی مذہبی نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک نبوی روایت ضرور ہے۔ میری رائے میں ہر مذہب میں سماجی انصاف کی روایت موجود ہے، چاہے وہ اسلام ہو، عیسائیت ہو یا یہودیت۔ لیکن میرے لیے، میری یہودی پس منظر کی بات کی جائے تو میں ایک سیکولر خاندان سے آتا ہوں۔ میں ایک بائیں بازو کے سمر کیمپ میں گیا تھا جہاں ہمیں اپنے کیئر پیکیجز آپس میں بانٹنے پڑتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے اشارے سوچوں جو نیو یارک کے مرکزیت سے کم ہو، حالانکہ میں اپر ویسٹ سائڈ سے ہوں۔ میں اپر ویسٹ سائڈ آتا ہوں۔ کیا آپ حیران ہوئے جب دی ہل نے آپ کو رائزنگ سے نکالا؟ میں حیران ہوا کیونکہ میں نے اس طرح کی باتیں کہی تھی۔ میں ہل پر بطور مہمان بہت تنقیدی رہا تھا، لیکن یہ مختلف تھا کیونکہ اس بار میں مہمان میزبان تھا۔ تمہیں ہفتہ وار مہمان تھا۔ رشیدہ طلیب کی میزبانی کر رہے تھے۔ اچھا، ہوا یہ کہ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا تھا، پہلے بلایا تھا مگر یہ وہ موقع نہیں۔ بطور میزبان ان میں برداشت کم تھی۔ اگر آپ بطور تبصرہ نگار ایسا کہتے۔ میرے خیال میں شاید ایک دو نظریات ہیں، لیکن میں نے یہ ویڈیو بنائی، میں نے اسے لکھا اور میں نے کہا کیونکہ رشیدہ سلیف پر یہ کہنے پر حملہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل ایک نسل پرست ریاست ہے، اور یہ کہنے پر ان پر حملہ کیا گیا تھا۔
آپ فلسطین پر ترقی پسند ہوئے بغیر ترقی پسند نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں تک کہ ایک اصطلاح ہے جسے پالتو ترقی پسند کہا جاتا ہے سوائے فلسطین کے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہی تھی یہ کوئی امکان نہیں ہے۔ میں نے اس کا دفاع کیا کیونکہ اس پر جیک ٹیپر نے حملہ کیا، جو اس پر حملہ کرنا بہت پسند کرتا ہے۔ اس پر ڈیبی واسرمن شیلف نے بھی حملہ کیا، اور ظاہر ہے اس پر اے ڈی ایل کے جوناتھن گرین بلیٹ نے بھی حملہ کیا۔ اور جب میں نے بحث کی تو میں نے اس کی نسل پرست ریاست ہونے پر ایک بہت مضبوط، میرا مطلب ہے ناقابل تردید دلیل پیش کی، اور جس انداز میں نے بحث کی، اسرائیل کے حمایتیوں کے لیے اس کا جواب دینا بہت مشکل تھا، کیونکہ میں نے بین الاقوامی قانون کا حوالہ دیا، میں نے اقوام متحدہ کا حوالہ دیا، اور میں نے حوالہ دیا۔ شاید ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہ تھی کہ میں نے اصل اسرائیلی سیاستدانوں کے بیانات پیش کیے، جیسے سابق وزرائے اعظم، مختلف قسم کے وزراء، جنہوں نے کہا کہ یا تو اسرائیل ایک نسل پرست ریاست ہے یا اس طرف بڑھ رہا ہے۔ اور پھر میں نے جنوبی افریقی رہنماؤں کا حوالہ دیا، تو میں نے ظاہر ہے ڈیزمنڈ ٹوٹو، آرچ بشپ ڈیزمنڈ ٹوٹو، نیلسن منڈیلا کا حوالہ دیا، اور نالیدی پانڈور، جو جنوبی افریقہ کی وزیر تھیں، جنہوں نے دراصل اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپ نے اپنا موقف پیش کیا، میں نے اپنا موقف پیش کیا، اور یہ صرف میرے جذبات یا میرا کوئی احساس نہیں تھا، میں نے سب واضح بتایا، مگر انہوں نے نشر نہیں کیا، جس پر میں نے اعتراض کیا۔ میں جارحانہ نہیں تھا، بس یہ کہوں گا کہ اسے نشر کریں۔ کیا آپ اسے اور اس کا مخالف موقف نشر کر سکتے ہیں؟ آپ کسی معترض مہمان کو کیوں نہیں بلاتے؟ اور پھر انہوں نے مجھے اس اعلیٰ عہدے دار سے بات کرنے کے لیے کہا، دی ہل میں، اور وہ کہنے لگے، دیکھیں ہمارے پاس ہمیشہ یہ حق ہے کہ ہم کسی تحریر کو مسترد کر دیں، حالانکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے خود ریان گرین نے کہا، جیسے کہ میں، کیونکہ اس نے کہا جیسے آپ اپنے دور میں اس نے شاید کئی تحریریں جمع کروائیں۔ ریان گرین بھی ہال رکھے۔ ہاں جی، تو اس نے بھی جمع کروائیں جی، وہ کرسٹل کے پیچھے گئے، اور فوراً نہیں، میرا نہیں خیال، لیکن آخرکار وہ کرسٹل اور ساگر کے پیچھے گئے۔ تو وہ کہنے لگے، نہیں، میں نے سینکڑوں ریڈاز جمع کروائے تھے، اور حقیقت میں ادارتی عمل، کیونکہ بنیادی طور پر یہ شخص باب کیوسک یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی ادارتی عمل ہے، اور ظاہر ہے یہ معقول لگتا ہے، ہر ادارہ کسی تحریر کو مسترد کر سکتا ہے، لیکن جب آپ وہاں میزبان ہیں اور ایک مونولوگ لکھ رہے ہیں تو کوئی ادارتی عمل نہیں ہوتا۔ واقعی وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس نے کہا، وہ اسے ٹیلی پرومپٹر میں اپلوڈ کر دیتے ہیں، غلطیوں اور تمام ٹائپوز سمیت، اور آپ بس اسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ کچھ مختلف تھا۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا، آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا، وہ کیا کھا کہ وہ تھے کہ میں نے نہیں کیا تھا، مجھے اب مزید ضرورت نہیں رہی تھی، حتیٰ کہ مہمان کے طور پر بھی نہیں، تو وہ میری محنت کو بھی رد کر رہے تھے۔ اچھا، مجھے آنے دیں، مجھے نیو یارک آنے دیں۔ آپ جانتے ہیں سب سے امیر اور سب سے ایلیٹ طبقے والے علاقے میں امریکہ کے اندر پرورش پانے کا تجربہ کیسا تھا؟ اور دنیا میں آپ جانتے اپر ویسٹ سائڈ مینہٹن میں ایک ایسے گھر میں پلا بڑا ہوں جہاں والد ماہر نفسیات تھے اور والدہ انگریزی کی پروفیسر اور ناول نگار تھیں۔ وہ کیسا تھا؟ سلو اٹھا۔ دیکھیں یہ بالکل ویسا ہی ہے، میرا مطلب ہے ایک فلم ہے جس کا نام اینی ہال ہے، جو ووڈی ایلن کی ہے، اور ایک پورا، میرا مطلب ہے میں اس کا ایک اسٹیریو ٹائپ ہوں۔ وہ یہاں تک کہ کیرل کیم کے کردار سے کہتا ہے، جیسے او اپر ویسٹ سائڈ، وہ کہتا ہے سینٹرل پارک ویسٹ، میں ریور سائڈ ڈرائیو پر پلا بہا ہوں، اپر ویسٹ سائڈ، سینٹرل پارک ویسٹ، بہت زیادہ ہڑتالی مزاج والا خاندان، سوشلسٹ سمر کیمپ، اور یہ سب یہی میرا خاندان ہے۔ میں کم یہ رکنا ہے لیٹ بھی مہیا، میرا مطلب ہے میں آسائشوں میں پلا بڑا ہوں، لیکن میرے والدین نے وہ اپارٹمنٹ تب لیا جب وہ محلہ اتنا شاندار نہ تھا۔ میرا مطلب ہے وہ واقعی بہت اچھا تھا، لیکن میری ماں کی نظر بہت اچھی ہے، وہ بہت ورکنگ کلاس ماحول میں پلی بڑھی تھی، اور وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنے والی تھی۔ ان کی ماں دلکش تھی، لیکن بنیادی طور پر وہ اسپیڈ کی عادی بن گئیں، اسی لیے میری ماں نے زیادہ تر پرورش کا کام کیا۔ میری ماں کی یادداشت بہت شاندار ہے، بالکل ایسی ہے۔ ناولز بھی؟ ہاں، ناولز اور افسانوی یادداشت میں، اور جو یادداشت ہے اس کا نام ہے، کیا میرے پیچھے ان میں سے کوئی ہے؟ نہیں، مجھے لانی پڑے گی۔ آپ کے پاس صرف 3 کتابیں ہیں؟ 4؟ نہیں، ہاں میرے پاس کچھ اور بھی ہے نیچے، میرے پاس پہلے ہوا کرتی بھی، لیکن نورا آئزنبرگ ان کا نام ہے، EISENVERG، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دا وار ایٹ ہوم، جو ان کی پرورش کے بارے میں ہے۔
میں استحقاق میں پلا بڑھا ہوں. نفرت کرنے والے مجھے ٹرسٹ فنڈ سوشلسٹ کہتے ہیں، جو میں نہیں ہوں، لیکن اگر ہوں تو اچھا ہے. یعنی طبقاتی غدار ہونا قابل تعریف ہے. اگر سپورٹ پالیسیاں جن سے آپ براہ راست فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ اور بھی قابل تعریف ہے. جیسا کہ میں تھا، کیا ایف ڈی آر روزویلٹ برا تھا کیونکہ وہ پیٹریشین پس منظر سے آیا تھا جس سے میں نہیں آتا؟ لیکن یہ ساری بات، وہ مجھے کہتے ہیں میں واقعی ایک پرائیویٹ اسکول گیا تھا جس کا نام ڈالٹن ہے، تو وہ مجھے ڈالٹن سوشلسٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ دلچسپ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں نیرا ٹنڈن، یہ ڈیموکریٹ نیو لبرل میں کہوں گا، وہ ہمیشہ یہ بات کرنا پسند کرتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں وہ سینٹر فار امریکن پروگریس میں تھیں، وہ کلنٹن کی بڑی مداح تھیں، وہ آن لائن بلنگ آرمی کا بڑا حصہ ہیں. یا یہ پس منظر ہے جو آپ کو لبرل یا بائیں بازو کا بناتا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کا پس منظر ہے. اچھا، میں بس ایک بات کہنا چاہتا تھا کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ میرے والدین کی دی ہوئی اقدار کی عکاسی کرتا ہے، اور وہ مجھے ایک بالغ سوشلسٹ کہتی تھی، اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتی تھی کہ وہ سیکشن 8 ہاؤسنگ میں رہتی تھی اور ویلفیئر پر تھی، یعنی سرکاری امداد پر. اور یہ اچھی بات ہے سوائے اس کے کہ میں خود سیکشن 8 ہاؤسنگ میں نہیں رہا اور نہ ہی میں ویلفیئر پر تھا، لیکن میں ان لوگوں کے لیے بہتر چیزوں کی حمایت کرتا ہوں. وہ ان چیزوں پر تھیں اور اب وہ ایک سیل آؤٹ ہیں جو پلٹ کر ڈیموکریٹ بن گئی ہیں، لیکن ایسی ڈیموکریٹ جو ویلفیئر اسٹیٹ کو تم کرنے کے حق میں ہیں. تو میرے لیے، میں یہ بات صرف ایک قسم کے اقداری نظام کے طور پر پیش کر رہا ہوں. ہاں، میرے والدین بھی ایسے ہی ہیں اور میرے والد بھی. بطور ماہر نفسیات کئی لوگ انہیں فرائیڈیائی انداز میں خوابوں کا تجزیہ کرنے والا نفیس انسان سمجھتے تھے. انہوں نے کیریئر کا آغاز انٹرنز کے طور پر کیا اور پھر نفسیات میں گہری دلچسپی کی وجہ سے اس شعبے میں آ گئے. وہ بہترین تھراپسٹ ہیں، لیکن ان کی توجہ بائیو کیمیکل پہلو پر ہے. وہ کرنے والے تھی وہ نفسیاتی بائیو کیمیکل پہلو پر مرکوز ہے، ہر نہیں. تجزیے کی طرف. ہاں، وہ سائیکو فارماکولوجی میں جا رہا ہے. آپ کے خیالات کی تشکیل میں کس کا زیادہ اثر تھا؟ آپ کے والد ماہر نفسیات یا ماں ناول نگار؟ شاید میرے چچا جو میری ماں کے بھائی ہیں. میرا مطلب ہے میرے خاندان کے دونوں طرف کافی بائیں بازو کے لوگ تھے، اور میرے والد کی پھوپھیاں، میرے والد کے چچا یعنی ان کے والد کی بہن کے شوہر، انہیں میکارتھی دور میں بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا. وہ جنیوا میں اقوام متحدہ کے آرکائیوز کے سربراہ آرکائیوسٹ تھے، اور انہیں اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ وہ جان ریڈ سوسائٹی کے رکن تھے، جو کہ کمیونسٹ سوسائٹی ہے ہارورڈ میں، کمیونسٹ تنظیم. جب وہ انڈر گریجویٹ تھے تو انہیں بھی اسمارا لنچ کی طرح نکال دیا گیا تھا. اور یہ آدمی جس نے ہارورڈ سے انڈر گریجویٹ کیا تھا، پھر میرا خیال ہے کہ ماسٹرز چیپل ہل سے کیا، اور وہ آرکائیوسٹ تھے، پھر اپنی باقی زندگی میڈیکل آلات بیچتے ہوئے گزار دی. کیونکہ وہاں ایک فیلو ٹریولر تھا، یعنی ہم خیال. اس نے اپنے اسٹیتھوسکوپ کے کاروبار میں کئی بلیک لسٹڈ کمیونسٹوں کو ملازمت دی. یوں دونوں طرف کے لوگ بائیں بازو کے تھے. میرے والد کے چچا، وہ ہسپانوی خانہ جنگی میں مارے گئے تھے. یہ بھی اسی رجحان کا بڑا حصہ ہے، یعنی سیکولر بائیں بازو کے یہودی نیو یارکرز. حالانکہ وہ اصل میں ایل اے سے تھے، لیکن یہ بات اہم نہیں. میں جس بائیں بازو کی سیکولر یہودی روایت سے آتا ہوں وہ یہی ہے. ہسپانوی خانہ جنگی تاریخی طور پر ایک بہت اہم لمحہ تھا، کیونکہ اسے دراصل دوسری جنگ عظیم کی ریہرسل سمجھا جاتا ہے. جو لوگ ہسپانوی خانہ جنگی میں لڑے انہیں قبل از وقت اینٹی فاشسٹ کہا جاتا تھا. اور یہ دلچسپ بات ہے، وہاں کچھ ایسی چیز تھی جسے انٹرنیشنل بریگیڈز کہا جاتا تھا. یہ وہ بریگیڈز تھیں جو لڑ رہی تھیں اسپین کو فرینکو سے بچانے کے لیے، اور ان سب کے مختلف نام تھے. اور امریکی بریگیڈ کا نام ابراہیم لنکن بریگیڈز تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کمیونسٹ بہت محب وطن بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور امریکی حب الوطنی اور لنکن اور جیفرسن کے نظریات کے دوبارہ اپنانا چاہتے تھے. تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے والد کے چچا جو اسپین میں مارے گئے تھے، ان کو فاشسٹوں نے قتل کیا تھا. وہ ابراہیم لنکن بریگیڈ کا حصہ تھے. لیکن اندازہ لگائیں تمام انٹرنیشنل بریگیڈز میں، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے زیادہ عام زبان کون سی تھی؟ ذرا سوچیں، دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کون سی تھی؟ ہسپانوی یا انگریزی، یا اس یدش کو مارو؟ یہ دش بالکل، اس لیے کہ بہت سے یہودیوں نے اسے بطور وہ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بائیں بازو کی یہودی روایت ہے، کیونکہ وہ ہٹلر کی یہود دشمنی کی وجہ سے ایک طرح سے آگاہ تھے، وہ اس سے واقف تھے، لیکن وہ بھی بہت بڑے، وہ فاشزم مخالف تحریک کا ایک بڑا حصہ تھے.
تو اس میں یقیناً کچھ ذاتی مفاد بھی تھا، لیکن صرف یہی نہیں تھا، کیونکہ یہودی بہت سرگرم رہے ہیں۔ میں نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اسپین کی جد و جہد میں یہودی عنصر اتنا مضبوط تھا۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے ایک فلمیں؟ آپ کی ہدایت کردہ فلم لا میموریا ڈی ویگا ہی ہے نا؟ ہاں بس۔ ہسپانوی جدوجہد کے بارے میں؟ ہاں، تو میں نے یہ ایک زبانی تاریخ کے پروجیکٹ کے طور پر بنایا اور پھر اسے ایک ڈاکیومنٹری میں تبدیل کر دیا۔ میں نے یہ اس وقت کیا جب میں نے شروعات کی، جب میں انڈر گریجویٹ تھا۔ میں بیرون ملک گیا، اسپین گیا، اور میں نے ایک واقعی خوفناک، ایک عجیب و غریب یادگار دیکھی جو پہاڑ کے اندر سے بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر ایک صلیب نصب ہے۔ یہ تقریباً 500 فٹ اونچا پہاڑ ہے، پھر اس کے اوپر ایک بڑی صلیب ہے، اور یہ بنیادی طور پہ فیشسٹ فرانسسکو فرانکو کا بنایا ہوا تھا۔ اس نے یہ بظاہر اس مقصد کے لیے بنوایا تھا کہ شروع میں یہ ہسپانوی فیشسٹ پارٹی فلانج کے بانی کی تدفین کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ ہیں خوسے اینٹونیو پریمو دے ریویرا۔ یہ ان کے قبر کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اصل میں یہ فرانکو کے لیے تھا کہ اس کے پاس دفن ہونے کی جگہ ہو۔ اور شروع میں زبان میں یہ بات بہت واضح تھی، یہ کھلا جانبدار اور انتقامی یادگار تھی، جہاں اس نے ان لوگوں کو عزت دینے کے لیے بنایا تھا جو اسپین میں خدا کے لیے مارے گئے تھے۔ اب ہسپانوی خانہ جنگی میں یہ بات بہت واضح تھی، وہ زبان فرانکو کے فریق کی بھی۔ وہ جنگ میں خدا کے لیے لڑے اور دوسرے لوگ دجال کے لیے لڑ رہے تھے، بنیادی طور پر وہ اسی طرح بیان کرتے تھے۔ تو یہ بہت یک طرفہ تھا، اور پھر وقت کے ساتھ سرد جنگ اور اسپین کے مغرب میں گھل مل جانے کی وجہ سے انہوں نے وقت کے ساتھ یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ یہ یادگار دراصل سب کے لیے بنائی گئی تھی، جنگ کے دونوں فریقوں کے لیے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ انہوں نے ہسپانوی خانہ جنگی کے ہارنے والوں کو استعمال کیا۔ انہوں نے قیدیوں کی محنت سے کام لیا، تو ہارنے والے ہسپانوی خانہ جنگی نے یہ مکرو یادگار تعمیر کی جو ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کر رہی تھی جنہوں نے انہیں شکست دی۔ بہرحال میں نے اس کے بارے میں ایک دستاویزی فلم بنائی، اور جو دلچسپ تھا وہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا، لیکن اتفاق سے جب میں اس پر کام کر رہا تھا تو تاریخی یادداشت میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، اور بہت سے لوگ قبریں نکال رہے تھے، واقعی قبریں کھود رہے تھے، جیسے اجتماعی تدفین، کیونکہ فرانکو اور اس کی افواج لوگوں کو مار کر گڑھوں میں پھینک دیتے تھے، اور یوں لوگ تاریخی یادداشت کی حقیقی بحالی ہو رہی ہے، اور لوگ ڈی این اے اسمبلی ٹیسٹ کروا کر اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہ بھی تھا، اسپین میں آمریت سے جمہوریت کی طرف منتقلی کو بہت سے لوگوں نے بہت ماڈل سمجھا، ایک طرح کا ایک قابل تدریس لمحہ، لیکن یہ بہت مشکل بھی تھا۔ میرا مطلب ہے یہ ہموار تھا لیکن وہاں نہیں تھا۔ ان کے پاس سچائی اور مصالحتی کمیٹیاں نہیں تھیں جو ان کے پاس جنوبی افریقہ میں تھیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا آپ کو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ امریکہ میں ہم خانہ جنگی کے دہانے پر ہیں؟ میں اس سوال پر آگے پیچھے جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اور کبھی کبھی میرے ساتھی بائیں بازو، میرے خیال میں دو طرح کے رجحان ہیں، اور کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک رجحان یہ ہے کہ ٹرمپ کی انفرادیت کو کمتر دکھایا جائے، اور پھر ایک رجحان یہ بھی ہے کہ اس کی انفرادیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ سچ یہ ہے کہ وہ کچھ لحاظ سے واقعی ایک انوٹھا واقعہ ہے، لیکن کچھ اور پہلوؤں میں وہ تسلسل ہے جتنا لوگ ماننا پسند نہیں کرتے۔ امیگریشن پالیسی پہ میں نے شو میں بات کرنے کو وکیل سے ملاقات کی جو بل کلنٹن کے دور میں شروع ہوئی تھی، اور ٹرمپ اور اس کی اداسی ڈیموکریٹک پارٹی کو پھال کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا، آپ نے مجھ سے خانہ جنگی کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو میں اسے لا دوں، مجھے نہیں معلوم یہ کس طرف جائے گا، لیکن شاید بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طبقاتی شعور نہیں ہے۔ چونکہ ہم نے ٹرمپ کہا، منفرد کیا آپ کے خیال میں ٹرمپ ہے؟ سب کچھ ٹرمپ نے بنایا ہے یا ٹرمپ علامت ہے؟ ٹرمپ ایک تخلیق کار ہے۔ ٹرمپ یقینی طور پر ایک علامت اور تخلیق ہے، اور نہیں کرے گا، یہ خلا سے نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو بہت سی چیزیں کرتا ہے، ان میں سے کئی چیزیں دراصل کسی نہ کسی طرح ڈیموکریٹس نے پہلے ہی ان کی راہ ہموار کی تھی۔ اور ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی میں جو ظلم ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل کلنٹن یعنی بل کلنٹن کی پالیسیوں کا ظلم ہے۔ فرق کیا ہے؟ گفتگو ہے، اور میں گفتگو کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن تماشا ضرور ہے۔ لہٰذا افسوس کا اظہار ٹرمپ کے ساتھ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹس کے تحت دوسرے کے تحت نہیں تھا، جہاں انہوں نے اسے ایک طرح سے کم کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں،
अदे- ट्रंप हालात की अलामत है, वो चीज जो बढ़ रही थी। फिर वो कौन सी चीज थी जो बढ़ रही थी? मुझे नहीं मालूम कि क्या आपने एजरा क्लाइन की किताब पढ़ी है, क्योंकि हम न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए पोलराइज्ड हैं। मैंने इसे नहीं पढ़ा, नहीं। लेकिन वो बताते हैं, अजरा बताते हैं कि ये सब पिछले 30-40 सालों से बढ़ रहा है। आप इस तकसीम को कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं नहीं जानता कि वो उसे किस चीज से मंसूब करते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा एक वाकई अच्छी किताब थॉमस फ्रैंक की है। इसका नाम है सुन लो लिबरल, और ये उस बारे में है कि अवाम की पार्टी के साथ क्या हुआ। और इसकी तवज्जो इस बात पर है कि डेमोक्रेट्स की अमीरों के खिलाफ ना खड़े होने की नाकामी ने रिपब्लिकन्स को कैसे मजबूत किया, और लोग अपनी बेहतरीन मफाद के खिलाफ क्यों वोट दे रहे हैं। क्योंकि जाती मफाद। क्योंकि उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कैंसास को क्या हुआ, और वो सारी किताब इस बारे में थी कि गरीब लोग रिपब्लिकन्स को क्यों वोट देते हैं, यानी वो अपनी जाती मफाद के खिलाफ क्यों वोट देंगे। वो किताब कामयाब हुई। वो अक्सर MSNBC पर आता। फिर उसने सुन लो लिबरल, अवाम की पार्टी के साथ क्या हुआ लिखी, जिसमें देखा गया कि गरीब डेमोक्रेट्स को वोट क्यों नहीं देते, और इस किताब ने डेमोक्रेट्स को मोरद इल्जाम ठहराया। तो फिर अंदाजा लगाओ क्या हुआ। जाहिर है उसे MSNBC पर मद्दू नहीं किया गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तबकाती सियासत से पीछे हटने का नतीजा है, और तबके की बुनियाद पर तंजीम साजी करने के बजाय डेमोक्रेट्स ने एक तरह से माइक्रो टारगेटिंग का तरीका अपनाया है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट्स और मेरे नज़दीक ये सब कुछ वापस जाकर देखें तो आप ये तमाम रुझानात 2016 और 2020 की दौड़ में देख सकते हैं, जब बर्नी सैंडर्स और हिलरी क्लिंटन थे। और बर्नी सैंडर्स तबके, लालच, बैंकों और अरबपतियों की बात करते थे, और हिलेरी क्लिंटन ने क्या किया? उसने क्या कहा उसके जलाद ने? उसने एक तकरीर की जो इस मामले को बिल्कुल वाजे कर देती है, जहां वो कहती हैं कि बैंकों को तोड़ने से क्या नस्ल परस्ती और सिंफी इम्तियाज खत्म हो जाएगा। नहीं, और ये कहना बहुत ही गैर ईमानदाराना बात थी, क्योंकि सबसे पहले तो बर्नी सैंडर्स ने कभी नहीं कहा कि बैंकों को तोड़ने से नस्ल परस्ती और सनफी इम्तियाज खत्म हो जाएगा। तो ये एक झूठा दलील थी। लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसे कि बैंकों को तोड़ने का नस्ल और नस्ल परस्ती पर बड़ा असर पड़ता, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा नस्ल पर मबनी था। जैसे हाउसिंग क्राइसिस बहुत ही ज्यादा नस्ल परस्ती से जुड़ा हुआ था। लेकिन मेरे लिए इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेट्स ने हिलरी वाले धड़े, हिलरी कैंप को चुन लिया, बर्नी सैंडर्स के कैंप के बजाय। और बहुत से लोग बर्नी सैंडर्स को बदनाम करते थे, यहाँ तक कि सिर्फ इस बात पर कि वो ट्रंप के वोटर से बात करने की जुर्रत करते हैं। और यही तो चाहिए। आप चाहते हैं कि लोग बुरे आदमी से मुकाबला करें, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो उनके साथ खड़ा हो। मैं ये नहीं करने वाला जो बुरे आदमी के हामियों के साथ जुड़ सके और उन्हें इस शख्स से दूर कर सके। और मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन था कि लोग बर्नी सैंडर्स पर तनकीद करते थे सिर्फ इसलिए कि ट्रंप के वोटर्स उनकी तरफ माइल हो जाते थे। तो फिर और कैसे आप इलेक्शन जीतने की उम्मीद रखते हैं? खैर, ये तो एक अलग बहस है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप के बाद हम इस तकसीम से बाहर निकल आएंगे या ये सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, मैं नहीं समझता, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग गलत फहमी में हैं। लोग समझते हैं कि जैसे ही हम ट्रंप से जान छुड़ा लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरा मतलब है, ट्रंप एक नफरत अंगेज शख्सियत है, तकसीम पैदा करने वाला है और लोगों को बांटने वाला है, और वो इसी पर सियासत करता है। वो खुल्लम खुला सफाक भी है। लेकिन फिर भी ये सब चीजें अचानक नहीं हो जाती। और अगर डेमोक्रेट्स वाकई कुछ करना चाहते हैं, और ये भी एक और बात है जिस पर थॉमस फ्रैंक बात करते हैं, जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने सादा लोही में ये समझा कि डेमोक्रेट्स बस बुजदिल और नाअहल हैं, और वो बस अपनी चीजें संभाल नहीं सकते थे। और फिर जब मैंने थॉमस फ्रैंक की किताब पढ़ी तो पता चला कि नहीं, असल में वो बहुत सी बातों पर रिपब्लिकन से मुत्तफिक हैं। हाँ, समाजी मसाइल पर इतना नहीं, लेकिन आप समाजी मसाइल को तबकाती या मुआशी मसाइल से अलग नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए दोबारा उसी बात पर आते हैं, यानी बैंकों को तोड़ना और जिन्स परस्ती का मामला। हाँ, आप जानते हैं, बर्नी सैंडर्स कम से कम उजरत बढ़ाने के हक में थे। ये उनके मंशूर का हिस्सा था। हिलेरी क्लिंटन अब नहीं थी हिलेरी क्लिंटन। और इस तरह मैं सोचता हूँ कि मैं पॉडकास्ट के मंजर में एक मकबूल किस्म की आवाज बन गई, क्योंकि मैं एक फेमिनिस्ट थी और एक औरत थी और एक बाएं बाजू की थी, और मेरा बहुत इसरार था कि दौड़ में निस्वानी उम्मीदवार हूँ। बर्नी सैंडर्स, हिलेरी क्लिंटन, नमो। ओ, बिलसेस बर्नी सैंडर्स ने कम से कम उजरत में इजाफे की हिमायत की, हिलेरी ने इसकी मुखालिफत की।
کم از کم اجرت کمانے والوں میں زیادہ تر رنگین خواتین ہیں. تو یہ صرف ایک مثال ہے کہ آپ ان چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے یہ اتنا مکروہ تھا جب ہلیری نے وہ تقریر کی کہ خیر بینکوں کو توڑنا جنس پرستی ہے. پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ برنی بے خبر، جنس پرست، نسل پرست، سفید فام ہے جسے خواتین یا اقلیتوں کی پرواہ نہیں. جبکہ اور ظاہر ہے اس کی تمام پالیسیاں دراصل ان دونوں گروپوں کے لیے فائدے مند تھیں. مجھے اب بھی ایک کامیڈین ملتا ہے. ایک وقت تھا جب آپ سٹینڈ اپ کامیڈین تھے. کیا آپ لوگوں کی آوازیں نقل کیا کرتے تھے؟ میں ہمیشہ برنی کی نقل کرتا ہوں. میں خود کو روک نہیں سکتا. اس کی آواز میرے خاندان جیسی ہے، میری ماں کے خاندان کی طرف. تو آگے بڑھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ واقعی گرین لینڈ لے لے گا؟ مجھے نہیں معلوم. سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم. مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ وہ کیا کرے گا. میرا مطلب ہے لیکن یہ بھی تو اس کی اداکاری کا حصہ ہے نا. اس کی اداکاری کا حصہ یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ پیٹ ہیگسٹ نے اسے اسٹریٹجک غیر متوقعیت کہا تھا. وہ غیر متوازن ہے، واقعی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ عموماً آخری شخص کی بات سنتا ہے جو اس کے کان میں کچھ کہتا ہے. دیکھیں وہ نظریاتی نہیں ہے، وہ موقع پرست ہے، جس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی وہ کچھ معاملات میں ڈیموکریٹ سے بہتر ہوگا اور کبھی بدتر. لیکن وہ میرا مطلب ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے غیر دستاویزی لوگوں کے ساتھ، یہ دیکھنا بہت مشکل ہے اور اس پر بہت زیادہ افسوس نہ ہو. اور آپ جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ لوگ پہلی بار اس کے لیے فاشسٹ کا لفظ بہت استعمال کرتے تھے اور میرا نہیں خیال کہ یہ درست تھا. اب کی بار میرا خیال ہے کہ یہ درست ہے. اس بار ٹرمپ 1 اور ٹرمپ 2 میں بہت بڑا فرق ہے. اچھا، واقعی تو بہت سے سوالات ہیں. گزشتہ 2 یا 3 سالوں میں امریکہ میں سوشل میڈیا پر، میرا مطلب ہے آپ جیسے لوگوں اور دوسروں نے اسرائیل کے بارے میں بہت مضبوط موقف اختیار کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہو. آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف غزہ یا کچھ اور بھی؟ کچھ تو ہو رہا ہے. غزہ بہت بڑا معاملہ ہے. میرا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو غزہ کا معاملہ ہے. میرا مطلب ہے وہ لوگ اپنے جرائم کو اس طرح براہ راست نشر کر رہے ہیں جیسے ہم نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم خوش قسمت ہے، لیکن اسرائیل کا اس حد تک با اختیار اور لاڈلا ہونا اور ان کا یہ احساس کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں، دراصل اسرائیل کی برائیوں کو دکھانے میں بہت کارآمد ہے میں کہوں گا. کیونکہ وہ واقعی اپنے اعمال کو براہ راست نشر کر رہے ہیں، جیسے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے لائیو دکھا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ فوجی ہیں، انہیں یہ سب مزاحیہ لگتا ہے اور پھر کبھی کبھار اسرائیل کو کہنا پڑتا ہے یار لوگوں یہ سب لائیو سٹریم کرنا بند کرو. یہ واقعی شرمندگی کی بات ہے اور یہ کوئی اچھی تشویری حکمت عملی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ اب امریکہ سے تنگ آ چکے ہیں. کچھ باتیں ہیں. میرا مطلب ہے میرے لیے تو دلچسپی یہ ہے کہ یہ ایک بیمار نظام ہے. یہ تو جیسا کہ نارمن فنگلسٹائن کہتے ہیں صرف ایک ریاستی منصوبہ نہیں ہے، یہ قومی منصوبہ ہے. اور یہ وہ بات ہے جس پر ہم کسی اور وقت بات کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نیتن یاہو، اسرائیلی معاشرے کی اکثریت اس میں واقعی شامل ہے. تو میرے جیسے کسی شخص کے لیے یہ صورتحال ہے. بطور یہودی مجھے نفرت ہے کہ لوگ یہودیوں کے پیچھے چھپتے ہیں، جیسے اسرائیل یہودی شناخت کو ہتھیار بنا کر ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں. نسل کشی کو یہودیوں کے نام پر براہ راست نشر کرنا غلط ہے. مجھے فلسطینیوں اور انسانی حقوق کی پرواہ ہے، لیکن کوئی یہودی کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ سب ہماری حفاظت کے لیے اچھا ہے؟ خود غرضی کے ناطے بھی سمجھیں کہ یہ یہودیوں کے لیے برا ہے. نسل کشی کی لائیو سٹریمنگ اور بچوں پر اس کے اثرات خوفناک ہیں. یہ یہودی فیٹ ہے. یہ تو ہے کہ اگر آپ کو فلسطینیوں کی پرواہ بھی نہیں ہے، حالانکہ مجھے ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں بھی ہے تو آپ یہ کیسے نہیں سوچتے کہ یہ یہودیوں کے خلاف الٹا نہ جائے گا؟ یہ ناقابل یقین ہے. لیکن پھر آپ کے پاس دائیں بازو کے لوگ ہیں جو واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے کے پیچھے لگ گئے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ امریکہ فرسٹ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں ایک حقیقی نسلی فرق بھی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو صیونیت کے زیر اثر ہیں، اور پھر نوجوان لوگ ہیں جنہیں متبادل میڈیا یا سوشل میڈیا تک رسائی حاصل ہے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ بس اتنا ہے کہ یہ اسرائیل کے جمہوریت کی پرواہ کرنے کے دعوے کو کمزور کر دیتا ہے. اسرائیل کہتا ہے وہ درست نشانے لگاتا ہے اور شہریوں کا خیال رکھتا ہے، جبکہ حماس زیادہ سے زیادہ ہلاکتوں کی کوشش میں ہے. یہ سب باتیں آپ کو بس اپنی آنکھیں کھولنی ہیں. اگر آپ برین واش نہیں ہیں تو سب واضح ہو جاتا ہے.
آپ جو ہو رہا ہے اسے بغیر کسی ابہام کے دیکھ سکتے ہیں. یہ معاملہ بالکل سیاہ و سفید ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. تو مجھے ایک پیچیدہ سوال پوچھنے دیں. مجھے اس بدلتے ہوئے اتار چڑھاؤ والے امریکی میڈیا منظرنامے میں ایک پیچیدہ سوال کے ساتھ بات ختم کرنے دیں. پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی نہیں ہے، لیکن یہ ایک معقول حد تک خوشحال کمیونٹی ہے. یا بھارتی یا چینی کمیونٹی جتنی بڑی نہیں ہے، لیکن ان میں ڈاکٹرز ہیں، آئی ٹی کے ماہرین ہیں، انجینئرز ہیں، بزنس مین اور کاروباری حضرات ہیں. وہ امریکی بیانیے کا حصہ بننے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ جو یقین نہیں ہے. کہ ایک میڈیا، ہاں میں میرا مطلب ہے وہ میڈیا میں جا سکتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھا سوال ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا. یہ ایک اچھی بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں. کیا ہے میں نہیں جانتا. میرا مطلب ہے یہ بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہے. لوگوں کو دیکھنے کے لیے اب شاید ایک افتتاحی جگہ ہے. خاص طور پہ اگر آپ اس لیے پوزیشن رکھتے ہیں کہ خان جیسے بہت مخالف ہیں، آپ جانتے ہیں وہ فلسطین پر بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں کے لیے کھلنا ہے جو اس مسئلے کی پرواہ کرتے ہیں. اور اگر وہ خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اور پھر انہیں پتا چلا کہ ایک لڑکا ہے جو بہت پسند کرتا ہے، فلسطینیوں کی آواز میں حمایت کرتا ہے اور اسرائیل پر تنقید کرتا ہے، اس مخصوص کہانی کو وہاں حاصل کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً ہے. اگر آپ جوڑ دیتے ہیں کہ مودی کتنا خطرناک ہے، مودی جیسا کوئی ہے، اور آپ یہ دکھاتے ہیں کہ وہ نانیاہو کے ساتھ کتنا خوش مزاج ہے، یہ ایک اور طریقہ ہے. ٹھیک ہے، جغرافیائی علاقے کی طرح اس کی مطابقت ظاہر کرنے کے لیے. یہ ایک دلچسپ تبصرہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مودی بہت خطرناک ہے؟ کیوں؟ یا نہیں ہے. اچھا، کیا وہ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے وہ زیادہ جمہوری نہیں ہے. وہ کافی حد تک مسلم مخالف ہے. وہ نیتنیاہو کو بہت پسند کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ لیبانیوں جتنے پیمانے پر خطرناک ہے یا نہیں. نہیں، وہ اس پیمانے پر خطرناک نہیں ہے، لیکن وہ کافی برا ہے. میرا مطلب ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھارت کے اندر بہت نقصان پہنچاتا ہے. یہ ایک دلچسپ تبصرہ ہے اور بہت سے بھارتیوں کو یہ پسند نہیں آئے گا کیونکہ وہ وہاں بھی بہت بہت مقبول ہے. ہاں، لیکن میرا مطلب ہے بہت سے برے لوگ بھی مقبول ہو سکتے ہیں. یہی وہ خوفناک بات ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے. اور پھر آپ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ کیوں مقبول ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ اس کا موازنہ ٹرمپ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ وہ ہے وہ قربانی کے بکرے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ بکریوں سے بچتا ہے. مسلم کمیونٹی بہت زیادہ خوف پھیلانے والوں کچھ حد تک آپ جانتے ہیں ایک بہت زیادہ مساوات کے لحاظ سے مقبولیت پسند ہے. لیکن وہ نیتن یاہو کا اتحادی اور پرستار ہے. میں یہاں صرف حکمت عملی دیکھ رہا ہوں. تو اگر یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو کسی طرح اس میں لا سکتے ہیں تو لے آئیں. اور پھر ایک اور بات ہے، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس پر کام کر رہا ہوں اگر یہ ٹھیک ہے، اور ہمیں ایک اور قسط کرنی ہوگی جس میں اس کی تاریخ کو مزید تفصیل سے بیان کروں. کیونکہ صہیونیت مخالف ہونا یہودیوں میں ایک مقبول رجحان تھا. یہودی صہیونیت نہیں چاہتے تھے کیونکہ زیادہ تر یہودی صہیونیت مخالف تھے، کیونکہ وہ وہیں رہنا چاہتے تھے جہاں وہ تھے. وہ معاشرے میں گھل مل چکے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا انہیں اس طرح دیکھے جیسے وہ کسی اور حکومت کے وفادار ہوں. اور اسی لیے یہ بہت عجیب بات ہے کہ اسرائیل یہ سب کر رہا ہے. اور آپ ہانیبل ڈائریکٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہودیوں کی قربانی دینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا. یعنی یہ یہودیوں کی حفاظت کے بارے میں نہیں ہے. اگر یہ واقعی یہودیوں کی حفاظت کے لیے ہوتا تو وہ حماس سے مذاکرات کرتے اور قیدیوں اور یرغمالیوں کا تبادلہ اور رہائی کرواتے. وہ ان علاقوں پر بمباری نہ کرتے جہاں انہیں معلوم تھا کہ یرغمالی رکھے گئے ہیں. اور آپ کے پاس یرغمالیوں کے بیانات ہیں کہ وہ اسرائیلی بموں سے زیادہ ڈرتے تھے بنسبت اپنے حماس کے قید کرنے والوں کے. اور ایک چیز جو میں اس وقت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس بیانیے کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ یہودیوں کے لیے اچھا ہے اور کہ اسرائیل یہودیوں کی حفاظت کے لیے ہے. میں ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا ہوں ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے افراد کے بارے میں جو غزہ میں نسل کشی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام پر نہیں، اب کبھی نہیں کا وقت آ گیا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا جس سے ہم زندہ بچے اسے کسی اور گروہ کے ساتھ ایسا ہی کچھ کرنے کے جواز کے طور پر استعمال نہ کرو.
तो कैटी, इस वक्त के लिए शुक्रिया, लेकिन हम राब्ते में रहेंगे और मेरा ख्याल है कि हम वाकई इस मौजू पर एक खुसूसी गुफ्तगू कर सकते हैं कि यहूदियत और इसराइल का मामला क्या है। आप जानती हैं क्यों सब? ये एक अहम मौजू है और इस पर बात जरूरी है। हाँ, और आपको जरूर याकूब शपीरो से मिलवाऊंगी क्योंकि वो वाकई लाजवाब हैं। आप हैरान रह जाएंगे। मैं उनसे बात करूंगा। शुक्रिया कैटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।